अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में कहने को तो जमहूरियत का राज है, लेकिन जमहूरियत शायद देखने को भी नहीं मिलती। जिस तरीके से अरसा दराज से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो सिस्टम है पाकिस्तान में, ये सिस्टम काफी ज्यादा एक तरीके से डेंट हो चुका। जिसमें जमहूरियत की बात की जाए, जमहूरियत के अलमबरदार जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो अक्सर बात करती हैं, जिनको अक्सर जमहूरियत खतरे में नजर आती है, तो ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या हुआ कि पाकिस्तान में जमहूरियत परवान नहीं चढ़ सकी। पाकिस्तान में जो जमहूरियत के नाम लेवा, वो असल में जमहूरियत के असल हुस्न से शायद अब तक ना वाकिफ हैं, या वो अवाम को जमहूरियत से ना वाकिफ रखना चाहते हैं। जमहूरियत आखिर होती क्या है, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर हासिल करना है तो जमहूरियत को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। अगर तो जमहूरियत को इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश की जाए तो यह काम हो सकता है। पाकिस्तान में माजी में हमने देखा कि जब फौजी क़यादत थी, तब भी पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म पे नजर आया करती थी। लेकिन आज जमहूरी हुकूमतों के होने के बावजूद भी जमहूरियत की असल पहचान बहाल ना हो सकी। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं बल्दियाती इंतखाबात का। पाकिस्तान में अरसा दराज से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। पाकिस्तान के बड़े शहर आज भी अपने मेयर्स की जानिब देख रहे हैं कि न जाने कौन होगा वो शख्स जो मुल्क में, जो इन शहरों में, इन बड़े शहरों की भागदौड़ को संभालेगा। बल्दियाती निजाम ना होने की वजह से अवाम को जो मुश्किलात दरपेश हैं, वो उनका हल, वो उनका ज़ाला नहीं हो पाता। अगर ये बल्दियाती इंतखाबात वक्त पे किए जाएं, अगर ये निजाम को सही तौर पे इंप्लीमेंट किया जाए, तो अवाम को उनकी रोजमर्रा के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, उनका हल उनके घरों पे, उनके दरवाजों पे दस्तयाब हो जाएगा। लेकिन अवाम को ये रिलीफ क्यों पहुंचाया जाए, ये तो एक सवाल है। क्योंकि अगर ये रिलीफ अवाम को मिल गया तो अवाम इन हुक्मरानों से शायद सवाल कर बैठेगी, इनकी करप्शन का, इनकी नाअहली का। लेकिन ये सवाल हुकूमत से ना किया जाए, ये सवाल ऑपोजिशन जमातों से ना किया जाए। इसीलिए 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ना हुकूमत की तरफ से, ना अपोजिशन की तरफ से यह इकदाम किया गया कि बल्दियाती इंतखाबात को कराया जाए और बेहतर अंदाज में कराया जाए। लेकिन अब जो सूरत हाल में कुछ तब्दीली आ रही है, अब कहीं ना कहीं उम्मीद हो चली है कि सूरत हाल तब्दील होगी और बल्दियाती इंतखाबात में किसी न किसी तौर पे, किसी न किसी सतह पे राह हमवार होती हुई नजर आएगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान में बल्दियात की, जब बात की जाती है तो वो कई सारे हिस्सों में, धड़ों में तकसीम हो जाता है, और इसी में से एक हिस्सा है कंटोनमेंट बोर्ड का, जहां इंतखाबात होने जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे इंतखाबात लड़े जाएंगे और मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक ये पूरे के पूरे इंतखाबात लड़े जाएंगे। जैसे कि हर बार कहा जाता है कि बल्दियात के इंतखाबात असल इंतखाबात हैं जो आवाम को सही मानों में रिलीफ पहुंचा सकते हैं। तो ये रिलीफ आवाम को पहुंचाने के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। अगर क्लेफ्टन बोर्ड की बात करें, सीबीसी की बात करें, कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें, तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो टू अर्ज में जो कंटोनमेंट बोर्ड का जो निजाम राइज है, इसमें इंतखाबात का जो डेट अभी तक मंजर आम पे आई वो तकरीबन 12 सितंबर की है। कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बताया था कि कागजात नामजदगी जमा कराने का जो आखिरी तारीख थी वो 26 से 29 तारीख के दरमियान थी, और अब ये जो मरहला था हो चुका है। लिस्टें तैयार हो रही हैं, और जैसे जैसे ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा तो हम देख सकते हैं कि सूरत हाल बेहतर होने लगेगी, सूरत हाल में क्लैरिटी आने लगेगी। कौन से उम्मीदवार मैदान में है, कौन से उम्मीदवार किस पार्टी के टिकट पे इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कौन से आजाद उम्मीदवार होंगे जो कि अपने इलाकों में एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से, उसमें एक कभी इम्कान है कि आजाद उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ना सिर्फ हिस्सा ले सकती है बल्कि शायद कामयाब भी हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो गुज़िश्ता माजी में जो परफॉर्मेंसेस रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज की, वो अवाम ने देखी भी है और उसको परखा भी है, जिससे शायद अवाम का एक बहुत बड़ा तबका वो मुतमईन भी नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्मेंसेस के जो दावे किए गए थे वो दावे अब तक धरे के धरे नजर आते हैं। अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल की बात करें तो कंटोनमेंट बोर्ड के बारे में आम तासुर यह है कि वो इलाके होते हैं जहां पे बेसिक यूटिलिटीज की सूरत हाल दीगर इलाकों से बेहतर समझी जाती है, लेकिन यहां शायद निजाम अभी
الٹا ہی نظر آتا ہے. یہاں پہ اگر کراچی ہی کی بات کر لیں, کلفٹن کی ہی بات کر لیں, تو کلفٹن کا علاقہ, ڈیفنس کا علاقہ, ڈی ایچ اے کا علاقہ, جو ایک وقت میں پوش علاقہ کہلایا جاتا تھا, آج وہاں پہ تمام تر وہ سرگرمیاں ہوتی ہیں جن کا شاید کچھ عرصے قبل تصور بھی نہ کیا جاتا تھا. آج پورے کے پورے علاقے میں جہاں پہ سیوریج کا نظام پوری طریقے سے متاثر ہے, جہاں پہ صاف پانی پینے کے لیے جو معاملہ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. دوسرا ایک اور بہت بڑا مسئلہ, جو ہوا میں گندگی ہے, جو تعفن ہے, جو شہر بھر کی گندگی جو سمندروں میں ڈمپ کی جاتی ہے, جہاں سے پورے وہاں پہ آلودگی, فضا آلودہ ہو جاتی ہے, تمام تر چیزیں آلودہ ہو جاتی ہیں, سمندر کی حالت دیکھیں تو وہ آلودہ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام تر بڑے چیلنجز ہیں جن کو پوری طریقے سے اگر حل نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید خراب ہو جائے گی. اسی موقع کے اوپر کچھ انتخابی سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ ان سرگرمیوں کے نتیجے میں بڑے بڑے نام میدان میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو ابھی سے ہی اپنی سپیچز سے, اپنے پبلک گیدرنگ سے عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن عوام کیا ان کی باتوں سے, ان کی جذبات سے راغب ہو سکے گی؟ کیا عوام ان کی یہ جو تمام تر اچھی باتیں ہیں ان کو سنتے ہوئے ان کو ایک بار پھر سے موقع دے گی, ہاں یا نہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن اسی موقع پہ ایک بڑا ایونٹ آرگنائز کیا گیا جہاں پہ کنٹرول بورڈ کے الیکشن سے تعلق رکھنے والے بڑے رہنماؤں نے خطابات کیے, انہوں نے عوام سے ایڈریس کیا, اور اس ایڈریس میں بہت سی چیزیں واضح کی. کیا وہ صورتحال ہوگی کہ آنے والے الیکشنز میں ان باتوں کا کوئی نتیجہ نکل سکے گا یا نہیں؟ عوام ان کی طرف متوجہ ہوگی یا نہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا واپسی آتے ہیں اور سنتے ہیں کہ عوام کے جو باتوں پہ, عوام کے جو مسائل کے اوپر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ آخر کیا ہیں, اور عوام اس سے کیا امید وابستہ کر سکتی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کریں کنٹرول بورڈ انتخابات کا, اور جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے کنٹرول بورڈ کے انتخابات کا, تو ایک بڑے انتخابات ہوتے ہیں. جس طریقے سے بجٹس کے حوالے سے تقریباً 7 ارب روپے تک کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ بجٹس ہوتے ہیں, اور 7 ارب روپے کا بجٹ یقینی طور پہ ایک سائزیبل بجٹ تو ہے, اور اس کے لیے کافی زیادہ محنتیں بھی کی جا رہی ہیں, کافی زیادہ میدان میں لوگ بھی اترے ہوئے ہیں, اور اپنے جوش خطابت سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی موقع پہ ایک بھرپور ایونٹ ہو رہا ہے, اور اس ایونٹ میں کیا کچھ صورتحال ہے, آئیے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں یہاں پر اس تلاوت کے بعد ہم دن بھر میں اس سورہ فاتحہ کو کم از کم 40 سے 50 دفعہ, اور یہ اللہ نے ایسی آیت اتاری ہے کہ آپ فرض نماز میں بھی 4 رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں, اور اس کا جو مین ایسنس ہے, جو مین اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں, اور وہ صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس صف میں ڈال دے, اس لسٹ میں ڈال دے, اپنے ان نیک بندوں کی لسٹ میں ڈال دے, اس لیے کہ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے, اس لسٹ میں ڈال دے جس کو تو نے ہدایت دی ہے. اور دن میں 50 دفعہ اللہ سے صرف ایک ہی بات مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس لسٹ میں ڈال, تاکہ ہماری کامیابی ہو آخرت میں بھی اور دنیا میں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ سب کا, جو لوگ تشریف لائے, اور انتظامیہ میں جناب عامر شورا صاحب کا, معیز شاہ صاحب, نجیب ولی صاحب. بس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سی بی سی الیکشنز آ رہے ہیں, 12 سپٹمبر کو انشاءاللہ پولنگ ہوگی. تو ہم یہ چاہتے ہیں ڈیفنس ریزیڈنٹ جتنے بھی ہیں کہ ایک ایسی ٹیم آئے جو کہ خدمت کرے اور یہاں کے حالات بہتر ہوں. ماضی میں جو ہم نے سی بی سی کا جو بھی انتظام تھا جن لوگوں کے پاس, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مایوس کیا,
اور اتنے اچھے حالات نہیں رہے. تو ایسے لوگوں کو موقع دینا چاہیے جو خدمت کرتے ہیں اور جو بغیر عہدے کے، جس طرح موئی شاہ نے اور ہمارے نجیب ولی صاحب نے خدمت کی ہے، ایک ریکارڈ ہے ان کا. تو میرا خیال ہے اچھے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے تو ہمارے اپنے لیے آسانیاں ہوں گی. تو میری سب سے درخواست ہے کہ خود بھی اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، دوستوں کو موٹیویٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ لوگ کامیاب ہوں. بہت شکریہ. اب میں یہاں پر دوبارہ سے ان کو گزارش کروں گا کہ سعید رشید صاحب سے وہ آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے. بیسیکلی ہمارا یہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ایز اے عید ملن ہے، اور عید ملن گیٹ ٹوگیدر کے ساتھ ہماری یہ جو ڈیفنس ریزیڈنٹ سوشل ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے اس کی لانچنگ بھی ہے. تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کافی لوگوں کو تو معلوم ہے، ہمارے جو بھی ہم کام پچھلے 2 سالوں سے کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر مین جو ہے وہ ڈیٹیل میں بات کریں ہمارے سعید رشید صاحب، جو ہماری ویلفیئر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. سعید رشید صاحب. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کے قرآن کی یہ سب سے چھوٹی آیت ہے، مگر اس کے اندر اللہ نے ہر چیز پناہ کر لی. اللہ تعالیٰ اثر کی اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ پوری کائنات خسارے میں. کہیں اس نے یہ نہیں کہا کہ ہندو خسارے میں، عیسائی خسارے میں، یہودی خسارے میں. اس نے کہا پوری کائنات خسارے میں. تہجد گزار، قربانیاں کرنے والے، حج کرنے والے، کسی کو گارنٹی نہیں دی اللہ نے، سب کو کہا خسارے میں. مگر وہ کہتے ہیں نا، وہ 3 کو وائلڈ کارڈ دے دیا اللہ نے پہلے دن کہ جاؤ تم ڈائریکٹ جاؤ گے جنت میں. پہلے وہ جو ایمان لائے اور صالح عمل کرتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے جو اپنے آپس میں حق کی بات کہتے ہیں اور مشکل وقت میں صبر کرتے ہیں. دیکھیں صرف 3 لوگوں کو اللہ وائلڈ کارڈ دے رہا ہے، باقی کسی کو نہیں. نہ کہہ رہا ہے ہندو، نہ مسلمان، نہ تہجد گزار، 5 وقت کا نمازی، کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جائے گا. ان 3 کو کہہ دیا ڈائریکٹ جائے گا. یہ جو حق کی بات ہے نا، یہ پوری کائنات اس کے اوپر چل رہی ہے. میں اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. ہم نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کیا. یہی جگہ تھی، یہاں عارف علوی صاحب بیٹھے تھے، یہاں عمران اسماعیل تھا اور سارے ایم پی ایم این اے. یہاں سے کمپین اسٹارٹ کی اور ہمارے ذہن میں صرف یہی تھا کہ یہ عمران خان اور یہ سب جو ہے نا حق کی بات کر کے اس ملک کے لیے کچھ کریں گے. مگر اتنا ڈیپ جانے کے بعد اتنی مایوسی ہوئی مجھے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے وارڈ 6 سے ٹکٹ بھی ملا ہے. آفیشیلی میرا ٹکٹ اناؤنس ہے وارڈ 6 سے، پی ٹی آئی سے. میں نے ریفیوز کر دیا. بہت غور کیا میں نے عزیز بھائی، بہت غور کیا کہ یہ کونسلر اور دوسرے میں فرق کیا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں نا، یہ ایم این اے ایم پی اے کے بس کا ہی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کونسلر کے بس کا ہے. اس کی وجہ ہے کوئی ایسا سٹینڈ ہم لیتے ہیں. جیسے مثال میں آپ کو دوں، جب ادھر پانی آیا، یہ جہانگیر صاحب گواہی دیں گے، ان کے گھر میں یہاں تک پانی تھا. میرے بیسمنٹ میں چھت تک پانی تھا. میں نے 1-2 ویڈیو بنائی، عمران اسماعیل سے بھی بات کی اور ان سے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کس نے تو دیکھنا چاہیے نا. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں آپ کو پہلے بھی ہم نے جتایا تھا اور اس دفعہ بھی جتایا. نہ یہ ناز آباد ہے یا نہ نیو کراچی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے علوی صاحب کو ہم نے پہلے جتایا اور رات کے 8-8 بجے تک ہم کھڑے رہے اور ووٹ ڈالے اور دوسری دفعہ بھی جتایا ہم نے. مگر آپ نے پلٹ کے ہی نہیں پوچھا. خیر ہم نے کمپین چلائی جا کے سی بی سی میں اور کور کمانڈر اس سے الجھ گئے. نہیں آپ لوگ بیچ میں نہیں آئے اور ہم جا کے بات کرتے ہیں. واپس آئے 0. اس لیے کہ ہائر کمان کے ساتھ سیٹنگ، ساری مسائل ہمارے وہیں ختم ہو گئے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کونسلر جو ہے نا، وہ ضیاءالحق نے جو نان پارٹی بیس پہ کیا تھا نا، وہ صحیح کیا تھا کہ یہ گلی کا آدمی ہونا چاہیے، گلی کے مسئلے سے پتہ ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی بات، گلی کے جو لوگ ہیں وہ رات کے 12 بجے بھی جا کے نا اس کو گلے سے پکڑ لیں
اور مجھے یاد ہے جب ہم ناظم آباد میں رہتے تھے اور MQM نئی نئی بنی تو میری والدہ ہی کبھی کبھی جا کے نا وہاں کا جو کونسلر تھا اس کو جا کے گھر سے نکال لاتی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ روڈ پہ کیا ہو رہا ہے. تو جب تک ہمارا کونسلر اس لیول کا نہیں ہوگا یہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی. اب میں بیک گراؤنڈ بتاؤں، یہ جو ہم نے ایسوسیشن فارم کی یہ کیوں کی. جب کووڈ-19 آیا مارچ میں بری طرح یہاں معیشت برباد ہوئی. وہ غریب لوگ جو 15-20 ہزار روپے کماتے تھے لاک ڈاؤن سے انہیں روک دیا. اب بتائیں وہ کیسے کھائیں گے، کیسے بچوں کو کھلائیں گے اپنے. 12,000 کا ایک وظیفہ دینے سے پورا گھرانہ تھوڑی چل سکتا ہے. 7,000 کرایہ گھر کا، بتائیں وہ 12,000 میں سے کیا کرے گا وہ گھر. اس وقت میں معیز بھائی ہم نے سب بڑا غور کیا کہ یار ان کو کس طرح ہم اس کو سپورٹ کریں اور بہت ہی عزت کے ساتھ ان کی سپورٹ کریں. اور الحمدللہ معیز اس کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو. اس طرح ڈونیشنز آئیں ہمیں، اس طرح ڈونیشن آئیں کہ اس کے ہمارے ڈیفینس کے سبب تو چھوڑیں، اورنگی، لیاری اور کہاں کہاں جا کے معیز اور انہوں نے لوگوں کو راشن دیا. پھر اتفاق سے رمضان آ گیا، ملینز میں راشن ہم نے ڈالا اسی ایسوسیشن کے. پھر کیمپس لگائے اور کیا کیا کیا. پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی ایسوسیشن ذرا زور کر رہی ہے اور ہمارے گروپس ہیں. اور آپ دیکھیں اس گروپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، ایک دیتا ہے کوئی میری اسٹریٹ پہ یہ کچرا پڑا ہوا ہے، 24 آورز میں کوئی نہ کوئی وہاں پہنچتا ہے اور اس کچرے کو اٹھاتا ہے. تو آج ہم نے جو یہ میٹنگ یا جو گیٹ ٹوگیدر رکھا ہے، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی پارٹی یہ مسائل حل ہمارے نہیں کریں گے. آپ جس پارٹی سے سپورٹ کرتے ہیں آپ ضرور کریں، پیپلز پارٹی ہے، PTI سب کچھ، مگر کونسلر والا جب بھی الیکشن آئے تو ووٹ ڈالتے ہوئے غور سے دیکھیں کہ یہ پارٹی کر سکے گی یا یہ معیز کر سکے گا یا سعید کر سکے گا. اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے تجربے کر لیے ہیں دنیا میں، ایک تجربہ اور کریے کہ نان پارٹی سے کسی کو جتائیں اور پھر دیکھیں آپ کی گٹر کا مسئلہ، آپ کی روڈ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں میں حیران ہوتا ہوں، میں نے الوی صاحب سے بھی بات کی کہ بھائی ہم نے آپ کو سلیکٹ تو کر لیا، آپ کا بجٹ ہمارے پہ تو لگے گا ہی نہیں. یہ تو CBC کا بجٹ ہے جو ہمارے ٹیکس سے جا رہا ہے، بلینز میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں، 17 ارب کا ٹیکس جا رہا ہے. یہ روڈیں یہ MNA بنا رہا ہے، یہ گٹر MPA بنا رہا ہے. MP MNA کہاں سبز میں کام کر رہے ہیں. یہاں تو ایک بھائی کا فنڈ نہیں لگ رہا، ہمارا ہی پیسہ ہم ہی پہ لگا رہے ہیں اور وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لگا رہے. تو کوئی پوچھنے والا تو ہونا چاہیے. نجیب ولی اتنے سینئر ہیں، یہ پہلے وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، بہت سارے سینئرز کو پتا ہوگا اور ان کو پورا انٹرنل حالات پتہ ہیں کہ CBC کا کتنا بجٹ ہوتا ہے اور کس طرح یہ کام کرتے ہیں. اور ہماری کوشش ہے اور میں آپ سب سے وعدہ بھی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں ساتھ دیں گے کہ کونسلر جس جگہ کا بھی ہے اس کو اس آدمی کو جتائیں جو آپ کے ادھر بیچ میں کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. وہ نہیں کہ ایک دفعہ الوی صاحب میرے ساتھ ادھر آئے، بات کی چلے گا، اس کے بعد آئے نہیں. ایک دفعہ گیس کا مسئلہ ہوا تو باہر کرسی ڈال کے میں نے انہیں بٹھا دیا، اس کے بعد آئے نہیں جب صدر بن گئے. اب میں فون کرتا ہوں تو ان کا PA کہتا ہے یار وہ تو بزی ہیں. بھئی ایسے ہمارا کام تھوڑی ہوگا. ہم نے کوئی نوکری تو لینی نہیں ہے، ہم گاؤں گوٹوں میں رہتے نہیں ہیں کہ ہمارے بچے کا پولیس کیس ہو گیا تو MNA میں چھڑوا دے یا بچے کو نوکری دلا دے. ہمارا تو ٹوٹل مسئلہ ہی یہی ہے، پانی کا، روڈ کا. باقی تو اللہ کا فضل ہے، ادھر سارے لوگ ویل ٹو ڈو رہتے ہیں، انہیں یہ والے مسائل تھوڑی ہیں کہ بچے کو نوکری کرانی ہے یا فلانے کا کیس ہو گیا اس کو پولیس سے چھڑانا ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ میرا ایکسپیرینس ہے 50 سال کا، کہ لوکل باڈیز میں اس انسان کو لائیں جو آپ کے علاقے کو، اور اس کے لیے بیسٹ اس وقت ہم نے جو دیکھا اپنے علاقے سے وہ معیز تھا. معیز نے مجھے اتنا پریشر دیا کہ آپ کھڑے ہو. میرے اپنے علاقے کے لوگوں نے بولا آپ ادھر جا کے وارڈ 6 میں کھڑے ہو رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں ہو رہے. میں نے کہا نہیں، اس کے لیے معیز ہمارے لیے بیسٹ رہے گا. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی سیاسی بات کی ہے. باقی جو ہماری ایسوسیشن ہے، آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ میکسیمم ممبرشپ بنائیں اور اس گروپ کو اتنا بڑا کریں کہ ہمارا کونسلر ہو یا نہ ہو، ہماری اتنی اسٹرینتھ ہو کہ جب ہم CBC میں جائیں، جب ہم DHA میں جائیں
تو ان کو سمجھو کہ پیچھے ان کے 2000-4000 لوگ ہیں جن کا مسئلہ یہ لے کے آئے. اور میں اس جگہ پہ بہت شکریہ ادا کروں گا جہانگیر صاحب کا، جنہوں نے پہلا الوی صاحب کے لیے بھی کر دیا تھا، آج کر دیا انہوں نے، اور سارے اپنے عہدے کے لوگوں کا جو اس ایسوسیشن کے عامر کا، وہ اس کا سب کا شکر ادا، اسپیشلی عزیز بھائی کا. عزیز بھائی کو ہم نے ایک فون کیا کہ آپ نے آنا ہے، پارٹی نو پارٹی، آپ نے آنا ہے، دیکھیں آ گئے. انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آؤں گا انشاءاللہ. دیکھیں آ گئے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے. میں ابھی پی ٹی آئی کے کسی کو فون کروں نا، بہترین دوست ہیں میرے، ابھی 2 منٹ پہلے مجھے فون کیا ایک ایم پی نے، میں اس کو کہوں کہ یار ذرا آنا ہمارے اس میں، کبھی بھی نہیں آئے گا. یار وہ ویڈیو چلی گئی تو پھر یہ ہوگا، مجھے وہاں بلا لیں گے، یہ بلا. ارے یار ادھر ہم کون سی کوئی سیاسی بات کر رہے ہیں، ہم تو جنرل کام کی، لوگوں کے کام کی بات کر رہے ہیں. تو لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری امید کو ضائع ہونے نہیں دیں، اور ایٹ لیسٹ کونسلرشپ کے الیکشن میں ان لوگوں کو لے کے آئیں جو آپ کا کام کر سکتے ہیں. نجیب ولی ہیں، وہ وارڈ 10 سے کھڑے ہو رہے ہیں، بہت ایکسپیرینس ہے. اور میں یہاں پرانے جتنے لوگ جب بھی پوچھتا ہوں، اچھا یار وہ نجیب بھائی وہ میرے دروازے پہ، اور اس دروازے پہ ابھی تک وہ پرانی ایسوسیشن کے ٹکے لگے ہوئے ہیں، تو اندازہ لگائیں نجیب بھائی کب سے اس کام میں. تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو ان باتوں کا خیال رکھیں اور اس ایسوسیشن کو سپورٹ کریں. یہ ووٹ کے علاوہ، کونسلر کے علاوہ، چیریٹی میں، رمضان میں، عام حالات میں غریبوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور ملینز کا، اگر یہ معیز بتائیں گے، ملینز میں 1-2 روپے نہیں، ملینز میں پیسے ڈونیشن آئے ہمارے پاس. اور ہمارے جو ٹریجرر تھے ایمانداری سے ایک پیسہ لگائے. ورنہ یہاں کتنی تنظیمیں ایسی ہیں کہ 10% بھی نہیں لگاتے، باقی کھا جائے. کوئی رسید تو ہم نے دی نہیں تھی کسی کو، کسی نے 10 لاکھ دی، کسی نے 5، کوئی رسید تو ہم نے دی نہیں تھی، مگر ایمانداری سے ایک پیسہ لگایا گیا. اور جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج لوگ بولتے ہیں یار یہ ایسوسیشن کام کر رہی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا آنے کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا جو ایک ویژن ہے لے کے چل رہے ہیں اس کو پورا کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو میں یہاں پر یہ بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ ہمارے کافی سینئر ممبرز یہاں پر اور سینئر لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ناصر محمود صاحب کراچی چیمبر کے، بہت شکریہ سر آپ آئے. خرم بھائی، خرم سہگل، بہت شکریہ. فاروق بھائی، اور ہمارے سردار صاحب، اور ہمارے پیچھے مدثر مگو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہارون کیسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عرفان صاحب بیٹھے ہیں، اور دانش بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے عبد الرحمان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سے لوگ ہیں، میں کس کا نام لوں؟ اگر عبداللہ شاری بھائی ہمارے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. آصف شیخ جاوید صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں، سابق نائب صدر کراچی چیمبر آف کامرس، یہ ہمارے ساتھ ابھی پنڈال میں داخل ہوئے ہیں، بہت شکریہ. تو میں اب آپ کا ذرا سا انٹروڈکشن اپنی ایسوسیشن کے جو ہے آفس بیرر سے کرانا چاہتا ہوں. تو میں سب سے پہلے تو ہمارے جو اس میں مین کردار ہیں، جو اس کی پوری جنہوں نے ان کو اسٹارٹ کیا، اس این جی او کو جو انیشیٹو لیا، وہ ہے سید معیز شاہ صاحب جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں. تو میں چاہتا ہوں ان کا انٹروڈکشن ہو جائے. تو اس کے بعد ہمارے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، کسی تعریف کے محتاج نہیں، سعید رشید صاحب. وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے عمر مرزا صاحب، میری ریکویسٹ ہے عمر مرزا صاحب آگے آ جائیں ذرا. اور ٹریجرار ہمارے جو ہے وہ بہت ہی سب سے اہم کردار ہوتا ہے ان کا، اپنا ڈاکٹر ڈار صاحب پلیز آگے آ جائیں. میرے ساتھ جوائنٹ سیکرٹری ہیں ہمارے فرقان احمد صاحب، بڑے قابل آدمی ہیں ماشاءاللہ. پورے ڈی ایچ اے میں ان کے کیمرے چل رہے ہیں، ان کی آنکھ سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. اس کے بعد میں خود جنرل سیکرٹری، آپ لوگوں کا ورکر، چھوٹا بھائی یہاں موجود ہوں. تو یہ ہماری چھوٹی سی، اور اس کے بعد ہمارے 4-5 ایگزیکٹو ممبرز ہیں، جس میں ہمارے سب سے سینئر جو ایگزیکٹو ممبر ہیں ہمارے میجر رضا صاحب، شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، وہ یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ، تھینک یو سر. اور اس کے بعد حارث عزیز صاحب ہیں، اکبر چورا صاحب ہیں، اور یوسف چورا، اور یہ ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں. 22 لین کے والے لوگ جو آئے ہیں یہاں پر، ویلکم. 21 لین کے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، 22 کے آئے ہوئے ہیں،
یہ 14 کی نمائندگی ہم نے سٹارٹ یہاں سے کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے بولا یہاں سے شکر کر آپ اسٹارٹ کریں. اور جہانگیر مقبول صاحب کا بہت بہت شکریہ، جنہوں نے یہ ایک دفعہ ہی میں آیا ہوں اور ریکویسٹ کی، انہوں نے بولا بھائی آپ کے لیے حاضر ہے پورا گھر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبح سے یہاں ہمارے بندے کام کر رہے ہیں، باربیکیو ٹو نائٹ کی پوری ٹیم یہ شام سے یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہ سارا سسٹم انہوں نے مینیج کیا. اس کے لیے ہم بہت مشکور ہیں جناب ہمارے سردار عزیز صاحب کے، جنہوں نے یہ سارا آج کے یہ رونق لگائی ہے. اور بہت شکریہ سر آپ کا. اب میں سر تھوڑے 2 منٹ کا 1 منٹ کے لیے بلاؤں گا تاکہ وہ سب اپنا اظہار تھوڑا سا کریں. اس میں سب سے پہلے میں بلاؤں گا ہمارے عبداللہ شاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ 2 الفاظ بولیں. السلام علیکم. بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ علاقے کے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ تنظیموں کو تو سب نے دیکھ لیا ہے کس کا کیا حال ہے اور کس نے کتنا کام کیا اور کتنا نہیں کیا ہوا. تو یہ معیز بھائی کی ٹیم اور عامر بھائی کی ٹیم اور یہ بہت اچھی ہے. اور میں دوبارہ چاہوں گا کہ ان کو تمام جو سب کا انٹروڈکشن دوبارہ ہو جائے تاکہ سب کے ذہنوں میں چہرہ آ جائے، ووٹ ڈالتے ہوئے ان کو یاد ہو کہ کون سے شخص کو اپنے ووٹ دینا ہے، کون سے ہمارے وارڈ کا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا عامر بھائی ان کا انٹروڈکشن دے دیں ٹھیک سے. اور بہت شکریہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پہ سی بی سی کے الیکشن شروع ہونے والے ہیں اور ان کا انعقاد 12 ستمبر کو کیا گیا ہے. تو سابقہ جو ہمارے معیز شاہ صاحب کی پرفارمنس رہی ہے وہ ماشاءاللہ نہایت ہی جارحانہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کا اظہار کیا اور لوگوں کو انٹرٹین بھی کیا اور کافی لوگ جو ہیں مستفید بھی ہوئے ڈیفنس کے. تو میری تمام حاضرین اور جتنے بھی رہائشی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ معیز شاہ صاحب کی ٹیم کو مکمل سپورٹ کریں اس الیکشن میں اور بھاری اکثریت سے ان کو پتہ نصیب ہو. تھینک یو. اب ہمارے درمیان یہاں پر کراچی چیمبر کے سابق صدر جناب ناصر محمود صاحب موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ 2 الفاظ وہ بھی بولیں، یہاں آئے ہیں. بہت شکریہ ان کا، انہوں نے ٹائم نکالا. شکریہ عامر. السلام علیکم جی سب کو. اور یہ آج ماشاءاللہ یہ ماحول دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ، اور عامر کو تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، یہ بہت ماشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان ہر وقت، یہ جس وقت 24/7 یہ اویلیبل ہے. اور آپ کی بھی بات سنی، بہت اچھا لگا. اور جو آپ لوگ یہ مطلب کارواں لے کے چلے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو ہم لوگوں کی سب کی سپورٹ ملے گی. اور یہ تو ہم پچھلے سال جو سی بی سی کے حالات ہم دیکھ چکے ہیں، اور شاید آپ کو یاد بھی ہو کہ ہم نے ایک پروٹیسٹ سی بی سی آفس میں بھی کیا تھا، جہاں پہ اس پروٹیسٹ کے بعد جو وہاں پہ جو رہائشی پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے خلاف FIRs کٹ گئی اور وہ اپنے جائز مطالبات پیش کر رہے تھے. لیکن معاملات یہ تھے کہ جی وہ سی بی سی کچھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا اور انہوں نے بڑے مطلب غلط معاملات کیے لوگوں کے ساتھ جو رہائشی تھے وہاں پہ. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ جی ہم یہاں پہ جو ٹیکس دیتے ہیں شاید وہ کسی اور ایریے کے اس طریقے سے ٹیکس کلیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہوگی، لیکن اس کے اوپر جو وہ ٹیکس کلیکشن ہے وہ یہاں پہ لگتی نہیں ہے. جو سی بی سی کے پاس جو فنڈز ہیں یا DHA کے پاس جو فنڈز ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ تو آپ فیز 7 کی بات کر رہے ہیں، پورے ڈیفنس کے اندر جو پچھلے سال حال ہوا ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ہم 5 دن 6 دن اپنے گھروں کے اندر قید ہو کے بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے پورے پانی تیر رہے تھے اور وہ پانی تھا ہر طرف، اور ساتھ میں KEC نے اپنی لائٹ بھی بند کر دی ہوئی تھی. تو 5-6 دن تو ہم بغیر لائٹ کے اور وہ اس طریقے سے سارے گھروں میں جو معاملات پچھلے سال ہوئے، اللہ تعالیٰ آئندہ ایسی آفت نہ آئے ہمارے اوپر. لیکن یہ جو آپ ماشاءاللہ جو کاز لے کے چلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہم سب کو آپ کی سپورٹ کرنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم بھرپور آپ کی سپورٹ کریں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ ہم بھی DHA کے رہائشی ہیں اور سب، لیکن اس ایریے کے نہیں ہیں. لیکن ہمیں بھی اپنے ایریاز کے اندر اس طرح کا ایک معاملہ کرنا چاہیے، ایسوسیشنز بنانی چاہیے اور یہ اس طریقے سے آگے چلنا چاہیے. تو بہت شکریہ. بہت شکریہ ناصر بھائی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کوئی ہمارے وارڈ 3 یا کوئی فیز 2 یا فیز 7 ایکسٹینشن کی ہماری ایسوسیشن نہیں ہے. یہ ہم نے پورے DHA ڈیفنس ریزیڈنٹ سوشل ویلفیئر ایسوسیشن پورے DHA کی بنائی اور آل کراچی لیول کی ہے. یہ
اور ख़ास तौर पे DHA की है। तो इसमें आप लोग सब अभी हम लोग इसके आपके जो है वो हमारी 31 अगस्त तक फ्री मेंबरशिप है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। तो आप लोग सब मेंबर बने और भी अपने दोस्तों को बताएं और वो इसके मेंबर बने, और ये ताकि जब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आप लोगों का जो है काम बहुत आसानी से होगा। मुझे पता है मैं कराची चैम्बर के एक कमेटी में वाइस चेयरमैन हूँ एक कमेटी में, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है इतना बड़ा इदारा है, इतना उसका नाम है कराची चैम्बर का, और हमारे जो लीडर है अंजुम निसार भाई वो हमें इतनी सपोर्ट करते हैं, हमारा इतना ख्याल करते हैं और हमें बैकअप करते हैं हर इदारे में। अभी पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई, ये एक डेलीगेशन गया 6 लोगों का, जो कमांडर CBC से हम मिलकर आए प्रेसिडेंट। उसके बाद हम DHA गए एक हफ्ते बाद, उनसे हम मिले। DHA के जो सेक्रेटरी साहब आए, DHA के एडमिनिस्ट्रेटर तो हमें मिले नहीं, उनके वो तो मिलते ही नहीं है, तो वो उन्होंने सेक्रेटरी को भेज दिया और सारे वो जो है जो उनके कर्नल जनरल सारे वो आ गए, लेकिन वो नहीं आए। तो वो हमें पहले ही पता था नहीं आएंगे, हारून फारूकी साहब ने पहले ही कह दिया था ये आएंगे ही नहीं, उनका तजुर्बा है भाई बहुत। हारून फारूकी साहब एक एक्सपीरियंस हमारे प्रेसिडेंट हैं, BMGN है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरे डिफेंस के लेवल की एसोसिएशन है। और दूसरा मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे वालिद साहब असगर चुरा साहब यहाँ कराची में है नहीं, लेकिन उनके दोस्त सारे यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी और वो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकल, आप लोग आए सारे और बड़ी मेहरबानी। और यहाँ पर अभी तारिक अनीस साहब यहाँ पर आए हैं। मैं तारिक भाई आप थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज़, क्योंकि तारिक भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि तारिक भाई का जो ये जो एसोसिएशन है ना सर, ये सोशल के हिसाब से वेलफेयर का जब नाम आ जाता है तो वेलफेयर में ऐसे लोगों को बड़ी मैं कदर की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि कोई भी काम पड़ता है। अभी मैं मुझे अंजुम भाई ने बिरादरी के कब्रिस्तान का केयर टेकर इंचार्ज बनाया हुआ है, तो वहाँ पर जो मामलात होते हैं तो आप यकीन करें मैं कभी भी कोई काम बोलता हूँ तो मुझे अंजुम भाई की तरफ से गो एड होता है कि बेटा कर दो, कोई मसला नहीं है, बेहतरी के लिए होता है। वहाँ पर जो भी मसाइल थे अल्लाह करे होते जा रहे हैं हल एक एक करके। उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा हमारी सपोर्ट तौसीफ सहगल भाई यहाँ हमारे साथ मौजूद नहीं, उनका मैसेज आया था, वो आउट ऑफ कराची हैं, वो बड़ी हेल्प करते हैं। और हमारे फैसल खलील भाई वो भी यहाँ भी मौजूद नहीं है, उनका भी मैसेज आया, वो यहाँ है नहीं, और वो जब भी बोला है उनको कोई काम उन्होंने फ़ौरन किया। तो मैं क्योंकि हमारे यहाँ चिन्नियों बिरादरी के लोग भी काफ़ी बैठे हुए हैं, तो मैं बता दूँ उनको कि अगर उनको कोई भी कब्रिस्तान के हवाले से कोई इशू आता है तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ, और कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो मैं रेडी हूँ, कोई भी मेरा नंबर आप लोगों के पास है। तो मैं चाहता हूँ कि बिरादरी की और लोगों की, एरिया रेजिडेंट्स की जितनी हेल्प हो सके, एसोसिएशन ये बनाई। कोविड के मसाइल थे, हम लोगों ने कोस्ट गार्ड के साथ काम किया, सिंध रेंजर्स के साथ काम किया, और इंटीरियर सिंध में हमने भी डॉक्टर शाम के पास हम लोग गए, यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, इनके साथ जाके हमने इंटीरियर सिंध में राशन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो मैं चाहता हूँ हमने ये 10-12 लोगों ने स्टार्ट किया था, आज यहाँ देखिए इतने लोग आ गए, और लोग मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे हाथ में हाथ मिलाएं और हमें सपोर्ट करें। ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें बहुत से हमारे पास केसेस आते हैं लोगों के, किसी बच्चे की शादी का मसला आता है, किसी के राशन का मसले आते हैं, किसी के तालीम के मसले आते हैं, तो आप लोगों की हमें हेल्प तो हर वक्त चाहिए। तो आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम इसमें आप आगे से आगे ठीक ठाक काम कर लेंगे। इंटीरियर सिंध में भी हम लोगों के काफ़ी जो लोग हमने देखे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, ये आपका हाईवे पे DHA सिटी की बैक साइड पे वो छोटे छोटे से गांव हैं, वहाँ भी बहुत बहुत मसाइल रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया। और मैं अब इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा हमारे जनाब प्रेसिडेंट सैयद मोइज शाह साहब को कि वो आएँ और 2 अल्फाज यहाँ बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी दावत पे यहाँ आए, और हम माशाल्लाह आप सब सीनियर लोग हैं, बुजुर्गान हैं, हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, सब। मेरा ये एसोसिएशन काफ़ी सारे लोग बता चुके हैं कि क्या मकसद था, किस तरह से इसको हमने चलाया, किस तरह से बनाया। एक जब कोविड आया जिस ज़माने में, तो एक जज्बा दिल में उठा कि ये लोग बेचारे क्या करेंगे। जो लोग उस वक़्त हमें मतलब हमारे ही कारीगर थे, हमारे ही लोग थे, वो भी जिस तरह से हुआ एकदम से, तो एक बस छोटा सा हम 5 लोग मिले। मैं था, आमिर भाई थे, मेरे साथ फुरकान भाई हमारे, डॉक्टर बाबर साहब, और ये उमर मिर्ज़ा साहब, मेजर रज़ा साहब। हम लोगों ने अपनी चिपन की और एक स्टूल लगाया और रोड पे बैठ गए। हमने वहाँ से राशन बांटना शुरू किया, लोगों की एंट्रियाँ ली, लोगों के पास काम शुरू किया। अच्छा, हमें नहीं पता अल्लाह ने हमारी मदद कहाँ से की और किस तरह से की, यकीन जाने मुझे खुद नहीं समझ आई।
بڑھتے 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 جب ہم رمضان آیا تو ہمارے پاس میرے خیال سے ہمارے پاس ٹرک کے ٹرک ٹنوں کے حساب سے راشن اترتا تھا اور اللہ کے نام پہ جاتا تھا. کیا آتا تھا کیا جاتا تھا بس ہم حساب کتاب جتنا رکھ سکتے تھے رکھتے تھے, کیونکہ ہم بھی ایک 5-6 لوگوں کا ٹولہ ہمارا جو گروپ تھا انہوں نے کام شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس طرح سے ہاتھ پکڑا کہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ جب اللہ ہمیں اتنی تو خود اللہ ہماری مدد کر رہا ہے اس کام کے لیے, تو کیوں نہ یہ کام ایک ریگولر بیسس پہ کریں. تو ہم نے ایک فورم ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسوسیشن بناتے ہیں جس کو رجسٹر کراتے ہیں اور اس فورم پہ ہم سب مل کے کام کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ سے آپ لوگ سب یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اللہ کی مہربانی ہے جی. ہماری کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے, اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. انشاءاللہ اگر ہماری نیت اچھی ہے اور ہم کام کرنے میں آپ لوگوں کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں, جس طرح سے کریں گے اچھا کام, تو یہ کارواں بڑھتا جائے گا. آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ اس کارواں کو ہم بہت آگے لے کے جائیں گے. بس مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت ہو سکے. اب یہ جو ہم ماشاءاللہ سب بیٹھے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں, ہمارے مسائل کیا ہیں؟ کسی کا سیوریج کا ایشو ہے, روڈ کا ایشو ہے, اسٹریٹ لائٹ کا ایشو ہے, پانی کا ایشو ہے. تو یہ میں آپ کو اپنی اسٹوری سنا دیتا ہوں. میں اچھا بھلا آپ لوگوں کی طرح کا ایک آدمی تھا, گھر پہ اپنی موج مستی کرتا تھا. یہ ہمارے سردار عزیز صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا, کہتے یار آؤ چلو کام کرتے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ. میں ان کو پچھلے 20 سال سے جانتا ہوں, تو ہم ان کے ساتھ چل پڑے. یہ ہمیں سیاست میں لے گئے. اب سیاست ان کے ساتھ ہم نے کافی کی, 7-8 سال ان کے ساتھ 2014 سے میں نے کام شروع کیا. اور یہ بھی پی ٹی آئی میں رہے, ہم بھی پی ٹی آئی میں رہے. اچھے خان صاحب کو ہم نے پرائم منسٹر بھی ماشاءاللہ بنایا, کراچی سے بھی اچھی سپورٹ ملی. بس اس کے بعد پھر کچھ جب حکومت میں آ گئی پی ٹی آئی, تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, میں کسی کو تنقید نہیں کرتا, یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون اچھا کرتا ہے کون نہیں کرتا. تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمیں کچھ اپنا کرنا چاہیے, جس فورم پہ ہم ایسے فورم پہ چلیں کہ لوگوں کی واقعی ہم خدمت کر سکیں جو ہم چاہتے ہیں. تو اس پہ پھر یہی ڈیفنس ریزیڈنٹ سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کا ہم سب نے مل کے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ اس کو لانچ کرتے ہیں, اور جو عوام کی صحیح معنوں میں خدمت ہے وہ کریں, سیاست نہ کریں, عوام کی خدمت کریں. تو اس آپ اب جو لوگ مجھے جانتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے کہ میں لوگوں کے کام کس طرح سے کرتا ہوں. کوشش میری ہوتی ہے جتنی میری استطاعت ہے, نہ میرے پاس کوئی سیاسی عہدہ ہے, نہ میں کسی عہدے پہ ہوں, یا اپنی جو حیثیت میں رہتے ہوئے جو اپنے تعلقات ان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے کام کرانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں, کرتا رہتا ہوں. اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اچھا کرتا ہوں یا برا کرتا ہوں, یہ آپ فیصلہ کریں گے اس کا. تو ایک تمام دوستوں نے, میں نے بہت کوشش کی کہ اچھے لوگ کینٹ بورڈ میں بھیجیں. ہم نے پھر ایک اپنا گروپ بنایا, ہم نے کہا یار چنتے ہیں لوگ, دیکھتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کینٹ بورڈ کے الیکشن لڑاتے ہیں, اپنے فورم سے لڑائیں گے ڈیفنس ریزیڈنٹ سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کے. تو یہ کام بہت ڈیڈیکیشن سے ہوتا ہے, بہت مشکل کام ہے. کئی لوگ ہمارے ساتھ آئے لیکن معذرت کر لی, گھر کی مجبوریاں, بچے, یہ فل ٹائم جاب ہے. اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑتا ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے, لوگوں کے مسائل سننے پڑتے ہیں, ان کو حل کرانے کے لیے آپ کو دن رات نہیں دیکھنا پڑتا. تو آخر میں آگے سب نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ خود ہی کھڑے ہوں. ہم نے کہا جی شکریہ کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کیا, اور میں پھر ایک ہم نے انیشیٹو لیا. تو میں وارڈ 3 جو آپ کا, جہاں میں اس وقت یہاں کھڑا ہوا ہوں, یہی ہمارا وارڈ ہے. یہاں سے میں ایز اے کینٹ بورڈ کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار, میرے ساتھ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. جو میری حمایت کرتا ہے 100 بسم اللہ, میں اس کو بالکل ویلکم کرتا ہوں. اور آپ لوگ اصل میری طاقت ہیں, آپ لوگ جو میرے ممبرز ہیں, جو میرے ساتھ ڈے 1 سے کھڑے ہیں, چل رہے ہیں. آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمیں اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہیں ایٹ لاسٹ, آخر میں آگے. اب تو یہی آئیڈیا ہوا ہے کہ سب کو آزما لیا, لیکن اپنے مسائلوں کے لیے خود ہی نکلنا پڑے گا. تو اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری طاقت بنیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ ہم بہت بہتر کریں گے. اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے آج ہوں, کل بھی مجھے ایسے ہی پائیں گے. اگر نہیں پا سکے تو میں کسی نہ کسی کو اپنا ریزگنیشن لیٹر دے کے جاؤں گا, کسی وقت بھی جمع کرا دے CBC میں. جس کو چاہیے میرا ریزگنیشن لیٹر اپنی جیب میں رکھے. اگر میں کام نہیں کر سکتا اور میں کام نہیں کرتا تو آپ لوگ اس کا فیصلہ کریں گے جو مجھے ووٹ دیں گے کہ وہ میرا ریزگنیشن لیٹر CBC میں جمع کریں, میں باہر آ جاؤں گا. تھینک یو ویری مچ جی, جزاک اللہ, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی معیز شاہ صاحب, تھینک یو. ابھی ہمارے ساتھ بہت سینئر ممبر کراچی چیمبر کے خورم ریاض بھائی, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے آ جائیں, اور ناصر مقبول بھائی میرے لائف ٹائم چیئرمین ہیں, وہ بھی آگے آ جائیں سر پلیز. اور اب اس کے بعد میں ہمارے جو بہت ہی سینئر کراچی چیمبر کے اور 2 سال پہلے وائس پریزیڈنٹ سے
वो ओहदा था उनके पास और बिरादरी के काफ़ी काम किए, और जाना पहचाना नाम आपका डिफेंस में ही रहते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और EPZ में भी उनके ठीक ठाक अच्छे काम हैं जो आज नज़र आ रहे हैं आप सबको। और मेरे बड़े भाई हैं, और आसिफ शेख जावेद साहब से मैं कहूँगा 2 अल्फाज यहाँ प्लीज़ बोले। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी है मुझे यहाँ पर आके इस फोरम में, और आमिर को और मोहित शाह साहब को तो हम देख रहे हैं अरसे से के काम कर रहे हैं, और जो इन्होंने बात की कि ये आज़ाद हैसियत में इस कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर बाकी मुल्क की आप सियासत को छोड़ भी दें और कराची की सिर्फ आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्किंग ले लें, तो कोई एक आदमी भी शायद ऐसा नहीं होगा जो समझेगा कि वो मुतमईन है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्किंग से। तो असल बुनियादी चीज़ ये है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं काम करता हुआ और आप समझते हैं कि वो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, तो ये मैसेज आप दूसरों तक भी पहुंचाएं कि ये बंदा काम कर रहा है और इसको लेके आगे आना चाहिए। और बहुत अरसा हो गया कराची के लोग अब बेवकूफ़ बन रहे हैं मुख्तलिफ नामों पे, मुख्तलिफ नारों पे, तो हमें भी चाहिए कि कोई ऐसा बंदा जिसको हमने देखा है कि काम करते हो। अब डिफेंस में लोग आमिर को या मोहित शाह को लोग जानते हैं कि काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा अगर हम लोग इनको सपोर्ट करें और अपने काम जो हैं अपने लोगों के ज़रिए करवाएं, और दूसरे जिन लोगों को हम लाते हैं और फिर वो नॉन एक्सेसिबल हो जाते हैं, हमें मिलते ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अच्छा इनिशिएटिव है, अगर ये सब लोग आते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं और नए लोगों को लेकर आते हैं, तो मैं समझता हूँ बेहतरी होगी। क्योंकि जितने पैसे खर्च करके आप यहाँ रह रहे हैं और जितने पैसे आप एनुअली पे करते हैं, उसके बदले में अगर आप देखें दूसरे और जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न कंट्रीज़ नहीं भी हैं, हमारे जैसे भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी क्या रीपे होता है और हमें क्या मिलता है, तो आप ये समझ लें कि आपको ज़ीरो मिल रहा है और कोई पुरसान हाल नहीं होता। और ये तब तक आप सही रह रहे हैं जब तक कोई चीज़ आपको सामने मुश्किल दरपेश नहीं है। एक बारिश होती है और लोगों की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके घर के सामने जो नाला है वो 4.5 मिनट बाद ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। और कहने की बात अगर देखी जाए तो ये बहुत छोटी लगती है कि जो भी बंदा खड़ा होता है वो क्या बात कर रहा है जी, सीवरेज की, स्ट्रीट लाइट्स की, वो जी स्ट्रे डॉग्स हैं। ये इतने बड़े मामलात हैं कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन हुई हुई। और अगर आप DHA में और क्लिफ्टन में रह कर भी ये सब सहूलतें आपको नहीं मिल रही, अगर आप बहुत दूर ना जाए, सिर्फ लाहौर के DHA से भी आप कराची के DHA को कंपेयर कर लें, तो बहुत सारा फ़र्क, जो वहाँ विजिट करते हैं वो जाते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ क्या मिल रहा है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वहाँ रीपे हो रहा है। और हमें यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नए लोगों को, नए इन द सेंस कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से हट के है तो उसको लाना चाहिए। और ये नए तो नहीं है, ये तो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लोग जानते भी हैं, तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा फ़ायदा है कि वो लोग आएँ जिनको हम अप्रोच कर सकें, तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अब मैं ये बता दूं कि आपको जो इसमें से सुबह से जो मेन काम कर रहे थे, 2 हमारे मतलब है कि मैं उन्हें कहूँगा जवान कह लूँ या वर्कर कह लूँ या मेरे बड़े भाइयों की तरह ही हैं, तो मुझसे छोटे लेकिन वो काम में मेरे से बड़े हैं। उसमें उमैर अता भाई हैं जो सुबह से काम कर रहे हैं इसके हवाले से, इस इवेंट के हवाले से, और मुस्तफ़ा भाई हैं हमारे फेज़ 2 एक्सटेंशन के, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और मैं इसके बाद अकबर भाई ने ये पूरा इवेंट, मेरे भाई भी हैं बड़े, और वो पूरे उनको, क्योंकि आज हम लोग दूसरे अपने मामलात में इनके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने थे, लास्ट डे था, CBC में रश भी बहुत था, तो वहाँ पर सब बिज़ी थे। तो अकबर भाई का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने सारे इवेंट को यहाँ पर बहुत अच्छा किया। और अब मैं आपको एक रिसेंटली 1-2 मिसालें जो आप देख सकते हैं, ज़िंदा यहाँ मौजूद भी हैं। खुर्रम रियाज भाई को मैं 2 मिनट के लिए बुलाऊंगा कि वो अपना थोड़ा सा इज़हार करें CBC और हमारे हवाले से थोड़ा, ताकि लोगों को थोड़ा आगाही हो। तो खुर्रम रियाज भाई कराची चैम्बर के एक्स MC मेंबर और हमारे मासपीटा के सीनियर खुर्रम रियाज भाई मेरे बड़े भाई। बहुत शुक्रिया आमिर, और मैं सल्यूट करूंगा आपको कि आप मैं तो कमांडो कहता हूँ इसे, ये ही इज़ रियल कमांडो, क्योंकि जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो किसी सीट के लिए, किसी ओहदे के लिए, लेकिन आमिर वो वाहिद आदमी मैंने देखा है कि सिर्फ एक कॉल के ऊपर, मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि मेरे लास्ट ईयर बारिश में मेरा फेज़ 2 में रहाइश है नियर जो पोस्ट ऑफिस, तो मेरा जो स्ट्रीट पर जो है वो कश्तियाँ चल रही थी,
یہ پوزیشن تھی. تو میرا گھر پورا ڈوب گیا تھا. تو عامر کی مہربانی سے جو ہے وہ میں اب کیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ یہ اسٹیشن کمانڈر صاحب کو لے کر میرے اسٹریٹ پہ پہنچ گیا. مطلب اس سے تو بڑا آگے تو کور کمانڈر ہی ہے. تو وہ کام الحمدللہ شروع ہے. اور وہ جو ہے وہ, اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ نہیں کہیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تو اپنے لوگوں کو لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کی ہیلپ کریں اور سب ان کے ساتھ جو ہے مل کے جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی بھی تبھی ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ خرم بھائی. اب میں ویلکم کروں گا ہمارے ساتھ ضیاء العارفین بھائی بھی, کراچی چیمبر کے لا اینڈ آرڈر کے وائس چیئرمین بھی یہاں موجود ہیں. تھینک یو سر, آپ آئے. اور اب میں تو 2 منٹ کے لیے ناصر مقبول صاحب کو بھی بلاؤں گا کہ 2 منٹ آ کے پلیز آپ, ناصر بھائی پلیز آپ, اور میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھے ہمیشہ گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ عامر. اور یہاں پہ تو خیر میرے سینئر سارے موجود ہیں اور ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. عامر آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. اچھا, یہ عام طور سے ہم تو یہ خرم بھائی نے صحیح کہا کہ ہم اس کو کمانڈو کہتے ہیں, کوئی اس کو جو ہے فرنٹ لائن سولجر کہتے ہیں. بہت واقعی بہت محنت کرتا ہے اور اس کو تو کس وقت بھی کوئی بھی کام کہا جائے تو یہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ ہمیشہ چیئرمین یا لیڈر کہتا ہے, لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ میرا لیڈر بن رہا ہے. انشاءاللہ یہ ترقی کرے گا اور میرا یہ خیال ہے کہ جتنی یہ محنت کر رہا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم سب اس کی جو ہے نا وہ نیچے آ جائیں گے, اس کو لیڈر مان رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی عامر. تو جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مناظر چلتے ہوئے نظر آئے, آپ نے سکرین پہ بھی دیکھے جس طریقے سے سپیچز ہو رہی تھیں, بڑے جوشیلے انداز میں خطابات کیے جا رہے تھے, عوام کے دردوں کی بات کی جا رہی تھی, تکالیف کی بات کی جا رہی تھی. لیکن تکالیف کی بات کرنے والے یہ جو لوگ تھے یہ عام شخصیات نہیں تھے. اگر ان فوٹیجز میں دیکھا جائے تو آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں ناصر محمود صاحب تھے جو کہ ایکس وائس پریسیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس ہیں. اس کے علاوہ آصف شیخ جاوید صاحب نے حصہ لیا, اس میں ایکس وائس پریسیڈنٹ کراچی چیمبر ہیں. محمد عامر چورا صاحب ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری DRSWA وائس چیئرمین ہیں, پبلک سیکٹر سے ان کا بھی تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دیگر بڑے نام ہیں, نجیب ولی صاحب نے اس میں حصہ لیا, معیز شاہ صاحب نے اس تمام تر سرگرمیوں میں حصہ لیا, اور بڑے نام اس میں دیکھنے میں آئے جو ان تمام تر کیمپینز کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بھرمار ہے جو کہ یقینی طور پہ فیصلہ کن برتری دلانے میں ایک کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. کسی بھی جماعت کو اگر یہاں پہ جو نمبرز کی گیم آتی ہے تو کسی بھی جماعت کو یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا پلڑا جو ہوگا وہ یقینی طور پہ سپورٹ کر سکتا ہے, اور نہ صرف سپورٹ کر سکتا ہے بلکہ جیت میں ایک اہم کردار بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن کیا صورتحال ویسی ہی ہوگی جیسے کہ امید کی جا رہی ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی الیکشنز ہوں گے, اس بار بھی الیکٹیوز آئیں گے, بھرپور وکٹری سپیچز کے بعد بہت کچھ باتیں دعوے کیے جائیں گے, اور جب ڈیلیورنس کی بات آئے گی تو شاید عوام کو پھر کچھ نہ ملے گا. کیا اس بار کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا کہ شاید عوام کو کچھ سڑکوں پہ, کچھ گراؤنڈ پہ کچھ کام ہوتا ہوا نظر آئے, کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آئے. لیکن یہ تمام تر سوالات وہ ہیں جن کے جواب دینا ابھی تو قبل از وقت ہوگا. ابھی تو موقع ہے اچھی باتیں کرنے کا, اور ابھی عوام کو اچھی باتیں کر کے بہلایا اور پھسلایا جا رہا ہے. کیا عوام ان کی باتیں سن کے ان کو ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نکلیں گی 12 سپٹمبر کے دن, اور اپنا کینڈیڈیٹ کس کو چنیں گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ یہ الیکشن کی جو ڈائنامکس ہیں قدرے مختلف ہیں. اس میں عام طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کا اثر رسوخ تو ہوتا ہی ہے, بلکہ علاقے میں جو پرسنل سٹینڈنگ ہوتی ہے اس کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اگر یہ تمام تر صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ الیکشنز تو بڑے بھرپور ہونے جا رہے ہیں. اور کراچی کی بات کر لیں تو کراچی کا ایک بڑا حصہ ہے, اگر یہ حصہ ہی کچھ بہتر کر لیا جائے تو شاید کراچی کے جو دیگر کراچی کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ایک مثبت اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیمم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.